Assalamu alaikum readers, it's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. अच्छा, जब मैंने आप लोगों से पिछले पोस्ट में ये शेयर किया था कि मैं वीक में 2 एपिसोड्स दूंगी यानी कि 2 दिन बाद, तो उसका ये मतलब नहीं था कि आप लोगों को लॉन्ग एपिसोड्स मिलेंगी। मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्ट एपिसोड आएगी और एपिसोड के पार्ट्स होंगे। अब जैसे कि पार्ट 1 में अभी दे रही हूँ और इसके बाद आएगा पार्ट 2, तो वो दोनों मिला के एक एपिसोड होंगी। तो मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड से खान की शादी के फंक्शंस शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोग हैं जो कमेंट्स करके कह रहे हैं कि ये क्या है, खान की तो शादी होने वाली थी और आप फजूल में नॉवल को लॉन्ग करिए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ समझ लें कि अभी 59 पार्ट 1 है, इसके बाद 59 पार्ट 2 होगा। शादी इसी एपिसोड में होगी। तो मेहरबानी करके वो लोग जिन्हें मसला है अभी से यहाँ से भाग जाएँ, और मेरे अल्फाज उनके लिए हल्के से नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एपिसोड को रीड करना। नावल जाने हसन, अस कलम आयशा अमान, केस नंबर 59 पार्ट 1। डोंट कॉपी एंड पेस्ट विदाउट माय परमिशन। शाहजी, जी मेरा बच्चा। आयशा को देखते ही हसन ने फ़ौरन अपनी टोन और चेहरे के जागे बदले जो गुस्से से सुर्ख पड़ते तने हुए थे। हसन के अंदाज पर खान की एक बार फिर हंसी छूटी थी, जबकि आसिया बेगम नफ़ी में सर झटकती किचन से बाहर निकल गईं। खाना, मासूमियत से मुंह फुलाते हसन को देख गोया हुई, जबकि हसन उसका मासूम चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरे खड़ा था। बस मेरा बच्चा रेडी हो गया, आ जाओ यहाँ बैठो, मैं निकालता हूँ खाना। आयशा का फूला गाल सहलाते मध्यम सा मुस्कुरा के कहता उसे किचन में मौजूद टेबल की तरफ ले जाने लगा, जहाँ खान साहब पहले से बराजमान थे। आयशा को कुर्सी पर बिठाते हसन की नज़र खान पर पड़ी, जो अपने होंठों पर अंगूठा और उंगलियां रखे शरीर निगाहों से हसन को देख रहा था। हसन आंखें घुमाकर अपने बिखरे बालों में हाथ फेरता चूल्हे की तरफ बढ़ा। कुछ देर में फ्राइड राइस और चाउमीन प्लेट्स में से जाकर आयशा और खान के सामने रखे। आयशा जो खुशी से चहक रही थी, खान को देखते ही आयशा जो खुशी से चहक रही थी खाने को देखते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी। मोटे मोटे चावल जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे सिर्फ भिगो कर ही प्लेट में डाल दिए हों। सब्जियां कुछ बड़ी तो कुछ छोटी, अजीब तरह से कटी हुई थी और बिल्कुल कच्ची। आयशा ने एक शिमला मिर्च का पीस उठाते आगे पीछे से देखा, जिसके अंदर बीज भी थे और अच्छा खासा मोटा पीस था। अपने होंठों पर जुबान फेरते उसने गाजर का टुकड़ा उठाया था, जो गाजर का आखिरी हिस्सा था। शायद हसन उसे फेंकने की बजाय खाने में डाल चुका था। आयशा ने नूनी शक्ल बनाते हसन को देखा, जो नाक की नथियां फुलाए अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा उसे ही घूर रहा था। शाहजी, ये सब क्या है? अपना निचला लब बाहर को लटकाए हसन को देख गोया हुई। फ्राइड राइस, ये एक लफ्ज़ी जवाब देते मज़ीद नाक फुलाया, यानी आयशा का ऐसा रिएक्शन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शाहजी, ये कैसे फ्राइड राइस हैं? सब कुछ कच्चा है, मुझे नहीं खाना ये। आयशा रोहानसा होती प्लेट दूर खिसकाते हुए बोली। हसन ने खुद पर जब्त करते गहरी सांस ली। ठीक है, ये चाउमीन खा लो। एहसान करने वाले अंदाज में चाउमीन की प्लेट आयशा के सामने की। चाउमीन का काला सियाह रंग देख आयशा को उल्टी आने लगी थी और साथ ही शदीद रोना भी। चाउमीन का मसाला पूरा जल चुका था, जबकि लहसुन की बहुत तेज़ बू खाने में से आ रही थी। आपने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है? खान भाई के लिए इतने मज़े मज़े के खाने बनाए और मेरे लिए ऐसे कच्चे और जले हुए। मैं सुबह से भूखी हूँ, आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया। आयशा आंखें रगड़ती रोते हुए मासूमियत से बोली। हसन जो पहले ही तपा हुआ था, उसकी हालत देखते अब उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, जब मैं खाना बनाता था तब मैं टीन एज में था
18 سال کا، اور اب دیکھو تمہارا شادی 27 سال کا ہو گیا ہے۔ اب تو میں بڑھاپے کی طرف جانے لگا ہوں۔ اتنے سالوں میں تو میں نے ایک بار بھی کھانا نہیں بنایا، اس لیے سب بھول گیا مجھے۔ حسن نے بے حد مسکین شکل بناتے افسردگی سے سر جھکایا، جب عائشہ تڑپ کر حسن کا حسین چہرہ ہاتھوں میں تھامے کھڑی ہوئی۔ میرے پیارے شاہ جی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ حسن کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھامے نہایت معصومیت سے گویا ہوئی۔ تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا نا، اس لیے اپنے شیطانی چہرے پر مزید معصومیت سجائی۔ آئی ایم سوری میرے پیارے شاہ جی، میں نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا۔ منہ پھلا کر حسن کو اپنے گلے سے لگاتی حسن کی کمر پر اپنے ننھے ہاتھوں سے تپکی دینے لگی، جبکہ حسن عائشہ کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتا اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے شدید مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کھڑا ہو گیا۔ حسن عائشہ سے الگ ہوتا، اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے سرخ مخملی لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ ناک کے نتھے پھلاتے خان نے تیزی سے کھانسی کی۔ حسن خان کا مکمل اگنور کرتا کچن میں موجود شیلف کی جانب بڑھا تھا۔ یہ لو بیبی گرل، اسے کھا لو۔ نگٹس اور فنگر فرائز عائشہ کے سامنے رکھتا مسکرا کر بولا۔ عائشہ مسکرا کر حسن کو دیکھی۔ نگٹس تھوڑے تھوڑے جلے ہوئے تھے، مگر خیر کھائے جا سکتے تھے۔ عائشہ مزے سے اپنا کھانا کھانے لگی تھی جب نظر خان پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ حسن نے بھی عائشہ کی نظروں کے تعاقب میں خان کی جانب دیکھا، جو حسن کا بنایا کھانا مزے سے منہ بھر بھر کے کھا رہا تھا۔ خان، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ حسن نے جلدی سے خان کے سامنے رکھی پلیٹ کھینچنا چاہی، جب خان پلیٹ کے آگے دونوں بازو پھیلاتا منہ بھر کر بھویں سکیڑ غصے سے غرایا۔ ابھی حسن اسے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی رضا ہامتا کامتا کچن میں داخل ہوا۔ سارا مت کھا۔ رضا جلدی سے کرسی کھینچ کر بیٹھتا جلدی جلدی اپنی پلیٹ بھرنے لگا۔ حسن اور عائشہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے ان دونوں کے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی، یوں جیسے بہت عمدہ کھانا کھا رہے ہوں۔ عائشہ منہ کھولے ان دونوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کو مزے سے کھانا کھاتا دیکھ عائشہ کے منہ میں بھی پانی آنے لگا تھا، مگر کھانے کو دیکھ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب خرم اور مرتضیٰ بھی بھاگتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے۔ خان اور رضا آدھے سے زیادہ کھانا کھا چکے تھے جب وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے۔ اوئے، کہا تھا تم دونوں سے ہمارا انتظار کرنا۔ ان کے بھرے ہوئے منہ کو دیکھتے مرتضیٰ زور سے چیخا، جب وہ دونوں بھرے ہوئے منہ سے ان کے جانب دیکھتے اپنی آنکھیں مسکا گئے۔ وہ دونوں بھی عجلت میں کرسی کھینچ کر بیٹھتے جلدی سے کھانا کھانے لگے۔ آدھے سے زیادہ تو وہ دونوں ہی نکل گئے تھے، اب جو بچا تھا اس پر بھی لڑ مر کر جیسے تیسے کر کے وہ کھا رہے تھے۔ کھانا بے حد بد ذائقہ اور بدمزہ تھا، اس کے باوجود وہ چاروں اس طرح کھا رہے تھے جیسے کسی بہت مہنگے ہوٹل سے منگوایا ہو۔ آخر کو وہ بد ذائقہ کھانا بھی ان کے ینگ ماسٹر نے بنایا تھا، وہ بھی زندگی میں پہلی بار۔ حسن کو گھریلو کام کرتے دیکھنے کی خواہش ان چاروں کو یوں تھی جیسے مجاہد کو شہید ہونے کی خواہش۔ حسن کا بنایا زہر بھی انہیں اس وقت شہد لگ رہا تھا۔ چاروں مزے سے وہ بد ذائقہ کھانا کھا رہے تھے، جبکہ عائشہ منہ کھولے اور حسن اپنے مضبوط بازوؤں کو سینے پر باندھے نتھے پھلائے کھڑا انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ حسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاروں اس کی بے عزتی کر رہے ہوں۔ ینگ ماسٹر، تھوڑے اور چاؤمن ملیں گے کیا؟ یہ خرم تھا جو پلیٹ ہاتھ میں پکڑے گردن کھڑی کیے نظریں کڑاہی پر جمائے بظاہر حسن سے مخاطب ہوا۔ نہیں، ختم ہو گئے۔ حسن نتھے پھلائے خرم کو دیکھتے دانت پیس کر گویا ہوا۔ نہیں ینگ ماسٹر، تھوڑے بچے ہوئے ہیں ابھی۔ یہ رضا تھا جو کڑاہی میں تھوڑے بچے ہوئے چاؤمن دیکھ کہتا
فوراً کڑاہی کی جانب بھاگا تھا۔ بس کر دو، تم دونوں اپنے حصے کا کھا چکے ہو، اب ہماری باری ہے۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ رضا دانت نکالتا کڑاہی لے کر بھاگنے ہی لگا تھا جب وہ چاروں کڑاہی کو اپنی اپنی جانب کھینچتے پھر سے لڑنے پھرنے لگے۔ بس کر دو تم چاروں، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم چاروں نے؟ دنیا میں اچھے کھانوں کی کمی ہو گئی ہے جو تم لوگ اس کوڑے پر لڑ رہے ہو۔ ان چاروں کی بے وقوفی پر حسن غصے سے گرجا۔ یہ کوڑا نہیں ہے۔ چاروں منہ پھلاتے یکزباں ہو کر چیخے، جس پر حسن نے لب بھینچے تھے۔ 5 اولادیں ہیں میری، 4 فرما بردار اور 1 نافرمان۔ ٹیڑھی آنکھوں سے عائشہ کی جانب دیکھ منہ میں بڑبڑایا جو اپنے ننھے ہاتھوں میں نگٹس پکڑے کیچپ میں ڈپ کر کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لیے کھا رہی تھی۔ بیٹی ہے نا بیٹی، بیٹیاں نخرے والی ہی ہوتی ہیں، رضا حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتا تسلیہ میز لہجے میں کہہ کر فوراً پلٹتا پھر سے ان کے ساتھ لڑنے بھڑنے لگا، جبکہ حسن گردن ٹیڑھی کیے بس اسے گھور کر ہی رہ گیا تھا۔ صبح 5 بجے اٹھنے کے بعد سے حسن مسلسل کام کر رہا تھا اور اس وقت رات کے 2 بجنے لگے تھے۔ مسلسل کام کرنے کے باعث حسن کا جسم تھکان سے چور ہو رہا تھا۔ ان 5 کو وہیں کچن میں چھوڑے حسن اپنے کمرے میں آتا، اپنا نائٹ سوٹ پہن کر بیڈ پر نیند دراز ہوا۔ ابھی حسن نے کچھ پل سے کون سے آنکھیں موندی ہی تھی جب وہ ننھی آفت کمرے میں داخل ہوتی، بیڈ پر چڑھ کر گھٹنوں کے بل گھسیٹی کرتے ہوئے حسن کے قریب ہو کر بیٹھی۔ شاہ جی، اپنا ننھا مومی ہاتھ حسن کے سینے پر رکھ کر اسے اٹھاتے اپنی میٹھی سی آواز میں استفسار کیا۔ یس مائی گرل، نیند سے بھاری ہوتی آواز میں عائشہ کے معصوم سے چہرے کو دیکھ استفسار کیا۔ خان بھائی لوگ اتنا گندا کھانا کیوں کھا رہے تھے؟ حسن کے بنائے گئے کھانے کو گندا بولنے پر حسن نے ناک کی نتھے پھلاتے عائشہ کو گھورا۔ کھانا گندا نہیں تھا، بس اس کی شکل تھوڑی سی خراب تھی۔ تم نے کھانے کی شکل دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا کہ تمہیں نہیں کھانا، جبکہ ان چاروں نے ہمت کر کے کھایا اور پھر وہ خود کو مزید کھانے سے روک ہی نہیں پائے۔ اپنی گمبھیر آواز میں کہتے حسن نے کروٹ لی تھی۔ وہ مزید جاگ نہیں سکتا تھا، شدید نیند کے باعث اس کی خوبصورت آنکھیں بند ہو رہی تھیں، جبکہ عائشہ حسن کی چوڑی پشت کو دیکھ گہری سوچ میں جا چکی تھی، یعنی کہ اس نے اپنے شاہ جی کا بنایا ہوا مزیدار کھانا مس کر دیا تھا۔ افسردگی سے منہ پھلاتے اٹھ کر وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ لیے باتھ روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر میں نہا کر فریش ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنا بیبی لوشن لگانے لگی۔ نظر آئینے میں حسن کے عکس پر پڑی جو کروٹ لے کر لیٹا تھا۔ اس کی خوبصورت سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ حسن کو سوتا دیکھ عائشہ مزید منہ پھلا کر بیڈ کی جانب بڑھی۔ شاہ جی، گھسیٹی کرتے ہوئے حسن کے قریب ہو کر بیٹھتی اپنے ننھے ہاتھ سے حسن کے سینے پر تھپکی دینے لگی۔ عائشہ کے جسم اور بالوں سے اٹھتی خوشبو میں حسن گہری سانس لیتا، اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر جھکاتا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ عائشہ کے سلکی بھیگے بال حسن کے چہرے پر بکھر چکے تھے، جبکہ حسن اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی کمر کو اپنے مضبوط ہاتھ سے اوپر کی جانب سہلا رہا تھا۔ اف اللہ! عائشہ منہ پھلا کر حسن سے الگ ہوتی اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرنے لگی۔ شاہ جی، اٹھے نا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسن کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھتی حسن کے سینے کو تھپکتے منہ پھلا کر بولی۔ اس کی ضروری بات کا سن حسن نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ شدید نیند کے باعث حسن کی خوبصورت آنکھوں میں سرخ ڈوریں تیرنے لگی تھیں، جبکہ آنکھیں کھولنا اتنا مشکل جیسے آنکھوں میں کسی نے پتھر رکھ دیے ہوں۔ یس مائی گرل، نیند سے بھاری ہوتی آواز میں استفسار کیا۔ نو، بیبی گرل۔ حسن کے صرف گرل بولنے پر
عائشہ نے جلدی سے اس کا جملہ درست کیا۔ اوکے، یس مائی بیبی گرل، مدھم سا ہنستے عائشہ کی تھائس کو اپنے مضبوط ہاتھ سے سہلاتے استفسار کیا، جبکہ آنکھیں بمشکل ہی کھولی ہوئی تھیں۔ حسن کے لکس اور اس کی سلیپی وائس عائشہ کے اندر جذبات کا سمندر اٹھا رہی تھی۔ شاہ جی، آپ کے عشق میں کمی آنے لگی ہے نا اب؟ آنکھیں چھوٹی کیے حسن کو دیکھ تفتیشی انداز حسن جو بمشکل آنکھیں کھولے اس کی ضروری بات سننے کا انتظار کر رہا تھا، اب عائشہ کی بے تکی سی بات سن نتھے پھلاتا اسے دیکھنے لگا۔ بیبی جسٹ سلیپ ناؤ، خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، صبح بہت کام ہے کرنے کو۔ اپنے بازو کی مدد سے اسے اپنے پیٹ سے اٹھا کر بیڈ کی طرف دھکیلتا، کروٹ لے کر لیٹا۔ عائشہ منہ پھلا کر حسن کی چوڑی پشت کو دیکھی۔ اچھا، پر میری طرف منہ کر کے لیٹے نا۔ حسن ناک سے ہوا نکالتا عائشہ کی طرف کروٹ لے کر لیٹا۔ حسن کے انداز پر عائشہ آنکھیں گھماتی کمفرٹر خود پر اچھے سے لے کر حسن کے بے حد قریب ہو کر لیٹی، اپنے پھولے گال کے نیچے ننھا سا ہاتھ رکھے اپنا چہرہ حسن کے چہرے کے بے حد قریب کیے، وہ ٹکر ٹکر حسن کے حسین نقوش اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ حسن کی خوبصورت روبدار آنکھیں اس وقت بند تھیں، جو حسن کے چاند جیسے حسین چہرے پر ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ عائشہ کی نظر حسن کے گلابی بھرے بھرے لبوں پر ٹہری، حسن کے ہونٹوں کو دیکھ جیسے عائشہ کو اپنا آپ بے قابو ہوتا محسوس ہو رہا تھا، گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اپنا انگوٹھا حسن کے گلابی ہونٹوں پر پھیرتے جیسے اس نادان لڑکی کی بس ہوئی، فوراً اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے حسن کے لبوں پر پوری شدت سے جھکی۔ بیبی گرل ڈونٹ ڈو دس، بھویں سکیڑ کر عائشہ کو کندھوں سے تامے خود سے الگ کرتا سیدھا ہو کر لیٹا۔ عائشہ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے پرسوچ نظروں سے حسن کو دیکھنے لگی۔ حسن کے پھر سے نیند میں جاتے ہی دوبارہ حسن پر حاوی ہوتی، حسن کے گلابی ہونٹوں کو اپنے سرخ ہونٹوں میں قید کیے نرمی سے چومنے لگی، کبھی حسن کے اوپری ہونٹ کو چومتی تو کبھی نچلے، کبھی حسن کی دودھیا گردن پر جا بجا اپنے لمس بکھیرنے لگتی۔ تنگ آ کر حسن نے اپنی آنکھیں کھولتے اوپر چھت کو غصے سے گھورا۔ اس لڑکی نے قسم کھا رکھی تھی آج اسے سونے نہ دینے کی، خود تو پورا دن بیڈ پر قید رہ کر اپنی نیندیں پوری کر لی تھی، مگر اب جب شوہر بیچارہ تھکا ہارا نیند کا مارا سونے لیٹا تھا، محترمہ کو رومانس کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ حسن کچھ پل بس یوں ہی لیٹا، اسے اس کی کروائیاں کرنے دیتا رہا، جو کبھی حسن کے ہونٹوں کو چومتی، کبھی گردن کو تو کبھی حسن کے سینے پر اپنے مومی ہاتھ پھیرتی، اپنے جذباتوں کو بھی ہاتھ سے نکلتا محسوس کرتے حسن نے ایک جھٹکے سے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نیچے کیا۔ خوبصورت شہد رنگ بھوری ہنٹر آئز بڑی بڑی ہیزل آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جن میں طلب اور محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر آباد تھا۔ حسن کچھ پل اس کی خوبصورت مسکراتی آنکھوں میں جھانکتا رہا، عائشہ ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجاتی اپنے دونوں مومی بازو حسن کی گردن میں حائل کرتے حسن کو ہلکا سا اپنے اوپر جھکا گئی۔ اس کی طلب محسوس کرتے حسن اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھتا، جھک کر اس کے مخملی لبوں کو اپنی قید میں لیتا، اپنی تمام تر شدتیں اس کے نرم و ملائم ہونٹوں پر لوٹانے لگا۔ حسن کے حد سے زیادہ شدتیں بڑھانے پر عائشہ کی سسکی ابھری تھی، حسن جنون کے حد تک اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ کتنی ہی دیر حسن اس کے نازک لبوں پر ظلم ڈھاتا رہا، جس میں عائشہ نے بھی حسن کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ حسن کے نشے میں جیسے وہ لڑکی خود کو غرق کر دینا چاہتی تھی۔ حسن کے جدا ہوتے ہی عائشہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی نشیلی آنکھوں سے حسن کی مخمور آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کا بھیگا پن صاف کرتا۔ اپنی مخمور سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں اس کی خوبصورت آنکھوں میں گاڑھے ہوئے تھا، جھک کر اس کی دودھیا گردن کو چومتا
اس کی شرٹ اوپر کر کے اس کے بیلی بٹن پر نہایت نرمی سے اپنے لب رکھے۔ حسن نے سر اٹھاتے عائشہ کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھیں موندے گہرے سانس لیتی سکون اپنے اندر اتار رہی تھی۔ مدھم سے مسکراتے پھر سے اس کی بیلی بٹن پر جھکتا نرمی سے اسے چومنے لگا۔ ہلکا سا اوپر آتے حسن نے اس کے سینے اور گردن پر اپنے لب رکھے ہی تھے جب عائشہ حسن کو کالر سے پکڑ کر نیچے جھکاتی، پھر سے حسن کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کرتی اپنی شدتیں بڑھانے لگی۔ عائشہ کے لمس میں جنون اور دیوانگی تھی۔ حسن کچھ دیر تو اسے سہتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس نازک جان کو اپنے سینے میں بھینچتا، اپنی بھاری بھرکم ٹانگ عائشہ کی کمر پر رکھتا اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ بس بیبی گرل، سو جاؤ اب۔ حسن نے کچھ اس انداز میں اس نازک جان کو اپنے اندر قید کیا تھا کہ نہ وہ لڑکی اب کوئی مزاحمت کر سکتی تھی، نہ ہی فرار ہو سکتی تھی، سوائے حسن کی گردن پر ظلم ڈھانے کے۔ عائشہ کا معصوم سا چہرہ حسن کی گردن میں چھپا تھا، جبکہ اس کی ٹانگیں حسن کی ٹانگوں میں اور ہاتھ حسن کے بازو میں قید تھے۔ عائشہ اب تک باز نہیں آئی تھی۔ حسن کی گردن پر اپنی زبان کی نوک پھرتے، کبھی چومتی تو کبھی کاٹتی۔ حسن جانتا تھا کچھ دیر میں یہ ہوا بھی نکل جائے گی اس کی، اور وہی ہوا۔ ٹھیک 30 منٹ بعد وہ چھوٹی دنیا گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آج ملک شاہ ولا میں ہلا گلا کا سما تھا۔ ہر کوئی عجلت میں یہاں وہاں بھاگتا اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ خان صاحب کی مہندی تھی آج۔ آسیہ بیگم اور ماریہ بھی کچھ ملازماؤں کے ساتھ کھانے اور مہمانوں کی تیاری دیکھ رہی تھیں۔ تمام لڑکیاں اپنے فیشن میں لگی تھیں، جبکہ مرد حضرات گھر کی سجاوٹ وغیرہ کرنے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے ہی کاموں میں مصروف تھا، جبکہ دوسری جانب گھر کے سربراہ یعنی کہ ہمارے میر حسن جی اپنے بستر پر لمبی تان کر گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ شہیر، جی امی جان۔ خان سیڑھی پر چڑھا لائٹس لگا رہا تھا جب پیچھے سے آسیہ بیگم نے ہانک لگائی۔ بیٹے کب اٹھے گا تمہارا بڑا بھائی؟ دن کے 11 بج رہے ہیں۔ چھوڑو سارے کام اور اٹھا کے لاؤ اسے نیچے، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ چاولوں کا تھال ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں بیٹھتی غصے سے بولی۔ اوکے ممی، جا رہا ہوں، لائٹس لگاتے ہوئے ہی مصروف سے انداز میں استفسار کیا۔ حسن اپنے بیڈ پر سکون سے لیٹا گہری نیند سو رہا تھا جب خان چابی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ صبح عائشہ سے تنگ آ کر حسن نے اسے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ جیسے خان کے کمرے کی چابی حسن کے پاس ہمیشہ رہتی تھی، اسی طرح حسن کے کمرے کی چابی بھی خان کے پاس موجود تھی۔ ارے واہ، شہزادہ گلفام تو جنت کا سفر کر رہا ہے۔ حسن کو سکون سے سوتا دیکھ خان آئیبرو اچکا کر بولا، پھر حسن کے حسین سے چہرے کو دیکھ جھک کر بے حد نرمی سے حسن کے گال پر اپنے لب رکھتا پیچھے ہوا۔ مجھے مارا تھا نا؟ اب دیکھ بیٹا، تیرے 14 طبق روشن نہ کیے تو میں بھی شہیر خان ولد میر حسن ولد احسن ملک شاہ نہیں۔ شریر نظروں سے حسن کے حسین چہرے کو دیکھ کہتا، سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھاتے جیسے ہی حسن پر الٹانے لگا تھا۔ حسن فوراً جگ کو اپنے ہاتھ سے روکتا، سیکنڈ کی دیر کیے بنا اٹھ کر بیٹھا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ خان نے منہ بسوڑتے حسن کو دیکھا۔ چلاک انسان، اتنی گہری نیند میں بھی کون اتنا ایکٹیو رہتا ہے؟ خان بد مزہ ہوتا حسن کو دیکھا جو اب بیٹھے بیٹھے سویا ہوا تھا۔ حسن کی اسی سستی کا فائدہ اٹھاتے خان نے پانی سے بھرا پورا جگ حسن کے اوپر الٹ دیا۔ حسن جو ڈھیلا ڈھالا بیٹھا تھا، ایک دم ٹھنڈا پانی پڑنے پر سانس روک کر سیدھا ہوا، جبکہ خان کی سفید کلائی حسن اپنے مضبوط ہاتھ میں بری طرح دبا چکا تھا۔ مزہ آیا؟ جگ ٹیبل پر رکھتا حسن کی حالت دیکھ خان زور سے ہنسا۔ جان لے لوں گا میں تیری۔ ہوش میں آتے ہی خان کو دیکھ اپنے بھیگے بالوں کو پیچھے کرتا حسن زور سے چیخا، جان بعد میں لے لینا، فی الحال اٹھ جا ورنہ میری شوگر ممی آ کر تیری جان لے لے گی۔ خان کے دانت نکال کر کہتے ہی حسن نے خونخوار نظروں سے خان کو گھورا۔ حسن پورے کا پورا بھیگ چکا تھا، ساتھ ہی بیڈ اور کمفرٹر بھی۔ ابھی حسن
خان کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ 3 نمونے بھی دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ حسن جو خان سے لڑنے کے بعد پھر سے سونے کا ارادہ رکھتا تھا، ان تینوں کو اندر آتا دیکھ منہ بسور کر رہ گیا۔ ینگ ماسٹر، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ رضا بیٹھ کے قریب پڑی، سائڈ ٹیبل پر رکھے فروٹس میں سے ایک سیب اٹھا کر اپنی پینٹ پر رگڑ کر صاف کرتا، سیب کا ایک موٹا سا چک لے کر مصروف سے انداز میں بولا، کس کی اجازت سے ٹھونس رہا ہے؟ ادھر دے، یہ سب میرا ہے۔ رضا کو یوں دھڑلے سے کھاتا دیکھ خان فوراً اس پر جھپٹتا، غصے سے بولا، کیوں تیرا ہے؟ تو خرید کر لایا ہے یا تو نے پیدا کیا ہے؟ تیری تو میں… بس کر دو، اگر لڑنے ہی آئے ہو تو باہر دفع ہو جاؤ دونوں۔ حسن کی گرجدار آواز پہ دونوں آئیبرو اچکا کر حسن کو دیکھے، جبکہ حسن بیچارہ ان کے ڈھیٹ پن پر گہری سانس خارج کر کے ہی رہ گیا۔ اوہو، یہ کیا کر دیا ینگ ماسٹر؟ صبح صبح لیک ہو گئے تھے کیا؟ حسن کے اٹھنے پر اس کی چھوڑی ہوئی جگہ اور کپڑوں کو بھیگا دیکھ رضا حیرت سے بولا، جبکہ نظریں اب تک بیڈ کا معائنہ کرنے میں لگی تھی۔ حسن نے خونخوار نگاہ رضا کے معصوم و حسین چہرے پر ڈالی، جو حسن کے دیکھتے ہی اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتا آنکھیں پٹ پٹا کر حسن کو دیکھا۔ آپ نہائیں گے کیا؟ مرتضیٰ کے پوچھنے پر حسن نے اس بات میں سر ہلایا، میں آپ کے کپڑے نکال دیتا ہوں، میں جوتے نکال لیتا ہوں، ہاں میں واچ اور والیٹ نکال دوں گا۔ نہیں، وہ میں نکالوں گا۔ نہیں، میں نے پہلے بولا تھا۔ ایک بار پھر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ بس، بہت شکریہ تم سب کا، میں خود کر لوں گا۔ بیٹھ جاؤ وہاں جا کر سب کے سب۔ حسن کے ایک بار پھر گرجنے پر چاروں خاموش ہوتے، اچھے اور شریف بچوں کی طرح سامنے صوفے پر بیٹھ کر ٹکر ٹکر حسن کو تکنے لگے۔ حسن ایک گھوری ان شیطانوں پر ڈالتا، وارڈروب سے اپنی پینٹ لیتا، باتھ روم کی جانب بڑھا۔ حسن کے باتھ روم میں بند ہوتے ہی وہ چاروں فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے، حسن کی چیزیں ایک ایک کرتے بیڈ پر سے جانے لگے۔ کوئی کپڑے لاتا تو کوئی جوتے پالش کر کے بیڈ کے قریب رکھتا، کوئی جرابیں نکالتا تو کوئی گھڑی اور والیٹ وغیرہ۔ یہ میں دوں گا، یہ میں دوں گا، پہلے میں نے اٹھایا تھا، پہلے میں آیا تھا۔ وہ دونوں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے حسن کے مہنگے پرفیوم جو کہ کانچ کی بوتل میں تھا اسے اپنی اپنی جانب کھینچتے لڑ رہے تھے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد حسن نہا کر باتھ روم سے باہر نکلا، بلیک پینٹ پر شرٹ لیس اپنی کثرتی بازوؤں کو سینے پہ باندھے کھڑا اپنے بے پناہ حسن سے لاپرواہ خان اور رضا کو یوں لڑتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں دوں گا، میں دوں گا ینگ ماسٹر کو۔ ابھی دونوں لڑ ہی رہے تھے جب پرفیوم کی بوتل دونوں کے ہاتھ سے چھوٹتی ٹھا کر کے زمین بوس ہوئی تھی، ساتھ ہی حسن کے مہنگے کلون کی خوشبو اور کانچ ہر طرف بکھر سے گئے تھے۔ خان تو فوراً ہی ہاتھ کھڑے کرتا پیچھے ہوا تھا، جبکہ رضا سانس روکے اسی پوزیشن میں کھڑا اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ حسن کا عکس محسوس کرتے رضا نے گردن موڑ کر حسن کی جانب دیکھا، جو صدمے کی مورت بنا نیم باں منہ کھولے اپنے مہنگے ترین پرفیوم کی بہتی ندیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ینگ ماسٹر کی خوشبو۔ مرتضیٰ کمرے میں پھیلی خوشبو میں گہری سانس لیتا دل کی گہرائیوں سے بولا، مرتضیٰ کے تیز آواز سے یہ کہتے ہی جیسے وہ تینوں بھی حسن کی خوشبو میں مدہوش ہو گئے تھے۔ رضا جو کچھ دیر پہلے پرفیوم توڑنے کے ڈر سے کھڑا تھا، اب خوشی سے دندناتا ہوا بیڈ کی طرف بھاگا۔ چاروں ایک ساتھ دھڑم سے بیڈ پر گرنے کیسے انداز میں لیٹے تھے، اپنے بازوؤں کو پھیلائے بڑی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ چاروں آنکھیں موند کر لیٹے حسن کی خوشبو اپنے اندر اتار رہے تھے، جبکہ دوسری جانب حسن جو غصے سے نیلا پیلا ہوتا انہیں سنانے لگا تھا۔ ان کی اس حرکت پر لب بھینچے کھڑا صدمے سے انہیں تکنے لگا، نہ جانے کس جہاں کی مخلوقیں تھیں۔ عائشہ بھی بڑی اماں بنتی حسن کو اٹھانے کی غرض سے اوپر آئی تھی، جب کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی حسن کے کلون کی شدید تیز خوشبو عائشہ کی نتھوں سے ٹکرائی۔ حیرت اور خوشی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر جب نظر فرش پر ٹوٹے بکھرے حسن کے پرفیوم پر پڑی تو ایک زوردار چیخ عائشہ کے حلق سے نکلی۔ عائشہ کی چیخ پر
وہ چاروں جو سکون سے آنکھیں موندے لیٹے تھے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کس نے توڑا ہے میرے پرفیوم کو؟ نیچے گرے پرفیوم کو دیکھ آنکھوں میں نمی بھرے حسن کو دیکھ غصے سے بولی۔ معصوم سا چہرہ پل میں سرخ انار بن چکا تھا۔ جھوٹ مت بولو چھوٹی آفت، تم میل پرفیوم کب سے لگانے لگی؟ یہ ینگ ماسٹر کا پرفیوم ہے۔ یہ میرا پرفیوم تھا۔ عائشہ اپنا سخت چہرہ پھلائے غصے سے چیخی۔ ڈونٹ شاؤٹ بیبی گرل۔ بڑوں کے سامنے یوں عائشہ کا چیخنا حسن کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ عائشہ منہ پھلا کر رونی شکل بناتی حسن کو دیکھی، پھر نیچے بیٹھ کر حسن کے ٹوٹے ہوئے پرفیوم کو دیکھنے لگی جو اس کا بے حد پسندیدہ پرفیوم تھا۔ ابھی عائشہ اپنی نازک مخملی انگلیوں سے کانچ کا ٹکڑا اٹھاتی کہ حسن نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے کندھے پر اٹھاتے اس جگہ سے دور اتارا۔ کس نے توڑا ہے میرا پرفیوم؟ حسن کے سینے پر دھپ رسید کرتے غصے سے بولی۔ خان نے۔ حسن کے سنجیدگی سے کہتے ہی خان نے منہ بسورا، جبکہ رضا کے چمکتے دانت باہر نکلے تھے۔ کیوں توڑا آپ نے میرا پرفیوم؟ اب میں آپ کا پرفیوم توڑوں گی۔ ہاں جاؤ توڑ دو، ویسے بھی میں پرفیوم نہیں لگاتا۔ آنکھیں بند کیے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتا لاپرواہی سے بولا۔ باتھ روم کے باہر والی وارڈروب میں پچھلی طرف پڑا ہے آپ کا پرفیوم۔ عائشہ اپنی بات مکمل کرتی نیچے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ عائشہ کی بات سنتے خان کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اوئے چھوٹی آفت، خبردار جو میرے پرفیوم کو ہاتھ لگایا، صدیوں بعد تو نصیب ہوا تھا مجھ بیچارے کو۔ خان فوراً بیڈ سے اترتا عائشہ کے پیچھے بھاگا تھا، جو خان کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کھلکھلا کر ہنستی اور تیزی سے بھاگی تھی۔ خان خیال کر اس کا۔ عائشہ کو یوں بھاگتا دیکھ حسن نے پریشانی سے ہانک لگائی، جبکہ اب وہ دونوں ہی منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ حسن گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا۔ حسن اب تک اسی طرح شرٹ لیس کھڑا تھا۔ ینگ ماسٹر یہ لیں شرٹ پہن دے، ننگے کھڑے رہیں گے تو نظر کے ساتھ ساتھ ہوا بھی لگ جائے گی۔ رضا گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کونے پر بیٹھا شرٹ حسن کی طرف بڑھاتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ تیری تو میں۔ حسن نے مکہ بناتے رضا کی طرف بڑھایا ہی تھا جب رضا فوراً مرتضیٰ کے پیچھے چھپتا آنکھیں پٹ پٹا کر حسن کو دیکھنے لگا۔ حسن ایک گھوری رضا کے چہرے پر ڈالتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ کر تیار ہونے لگا۔ میں کانچ اٹھا لیتا ہوں، رضا منہ پھلا کر کہتا بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ جہاں سے اٹھے ہو وہیں واپس بیٹھ جاؤ، حسن کی روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ پر کانچ اٹھانے ہیں، کوئی ضرورت نہیں خود کو دکھانے کی، میں کر لوں گا۔ اپنی شرٹ پہنتے حسن سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ رضا مزید منہ پھلا کر واپس بیڈ پر بیٹھتا خرم اور مرتضیٰ کی طرح ہی ٹکر ٹکر حسن کو دیکھنے لگا۔ ینگ ماسٹر میری شادی کب کروائیں گے آپ؟ حسن نے شرٹ کے بٹن بند کرتے پیچھے مڑ کر رضا کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی شادی بھی ہو گئی، اس چنگیز خان کی بھی ہو رہی ہے، جبکہ میں سب سے بڑا ہوں۔ رضا نے منہ پھلایا۔ بیٹا ابھی تم سے بڑے بھی دو بیٹھے ہیں، بالوں میں برش پھیرتے مصروف سے انداز میں کہا۔ رضا نے پیچھے مڑ کر خرم اور مرتضیٰ کو دیکھا جو ٹاپک پر سنجیدگی چہرے پر سجائے بیٹھے تھے۔ ان کی شکلوں پر لکھا ہے انہیں شادی نہیں کرنی، یہ کنوارے مریں گے۔ ان کی شکلوں کو بغور دیکھنے کے بعد رضا نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ جب لڑکی ملے گی تو کرا دوں گا شادی۔ کب ملے گی لڑکی؟ کیا میں کچھ مدد کروں؟ حسن نے پیچھے مڑتے سخت نظروں سے رضا کی جانب دیکھا جو معصوم سے شکل بناتا ٹھوس ہو کر بیٹھ گیا۔ شادی کی فکر کرنے سے پہلے اپنی حرکتوں اور کام پر غور فرماؤ، بہت کام چوری کرنے لگے ہو۔ رضا کی ستھری ہونے پر جہاں رضا نے منہ پھلاتے رونی شکل بنائی، وہیں مرتضیٰ اور خرم نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ تو پھر میری شادی کب ہوگی؟ بھول جاؤ، پہلے بڑوں کی ہوگی اس کے بعد تمہاری، حسن نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس دوران وہ بہت احتیاط سے کانچ کے ٹکڑے اٹھاتا شاپر میں ڈالتا اب ڈسٹ بن میں پھینک چکا تھا۔
سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. مہربانی کر کے اپنا رسپانس دے دیا کریں. آپ کے رسپانس سے مجھے مزید اچھا اور جلدی لکھنے کی موٹیویشن ملتی ہے. میں 8-10 ہزار الفاظ آپ سب کے لیے لکھ سکتی ہوں، تو کیا آپ سب میرے لیے صرف 50 یا 100 الفاظ نہیں لکھ سکتے؟ تنقید تو بہت بڑی بڑی کی جاتی ہے، مگر تعریف میں صرف 3 الفاظ. خیر، امید ہے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. کچھ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ناول کے کرداروں کے چہرے، ان کے ڈریسنگ سینس دکھائیں. میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں میل کریکٹرز ہیں میرے ناول کے، خرم، رضا اور مرتضیٰ. ان کے ساتھ بھی کوشش کروں گی ایک ویڈیو بنا لوں، اور ڈریسنگ پہ بھی بنا دوں گی. بٹ گرلز کریکٹر ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہوگا. خیر، خان کا کردار اور چہرہ جس نے دیکھنا ہے، میں شارٹ ویڈیوز میں اسے کئی بار دکھا چکی ہوں. میرے ذہن میں خان کا چہرہ سیم ٹو سیم ایسا ہی ہے. خیر، اپنا رسپانس لازمی شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.